अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दास्तान इश्क मोहब्बत बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है लिसनर्स, और बोल्ड नावल भी, एज डिफरेंस बेस्ड नावल है। और लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको नावल ये अच्छा लगे। आज खुशबू और वहाज स्पेशल एपिसोड है, तो इसे मिस मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। खुशबू के इस तरफ भागने पे वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान था। इतर जो माइयों के ड्रेस में उपटन लगाए बैठी थी एकदम परेशान होगी। सनम और हुंजा ने उनके पीछे जाने की कोशिश की तो निदा बेगम ने उन्हें रोक दिया। वहाज अभी तक इसी जगह उस पोजीशन में खड़ी थे। उन्हें लगा कि इन्हें कोई ख्वाब देखा, जैसे वो 20 सालों से ढूंढ रहे थे। जो उनकी पहली बीवी, पहली मोहब्बत का दर्जा रखती थी, वो अचानक सालों बाद सामने आ जाएंगी, ऐसा तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। वहाज को एकदम न जाने क्या हुआ कि वो भी इस समत भागने लगे जहाँ खुशबू भागी थी, मगर दरमियान में अचानक शाहजहां आ गई। शाहजहां, वो खुशबू है, वही मेरी पहली बीवी। शाहजहां, मैं तुम्हें बताया था ना मेरी पहली मोहब्बत यही है। ये बोलते हुए वहाज साहब शाहजहां बेगम को छोटे बच्चे मालूम हो रहे थे, जो बरसों पुराना खोया खोलना अचानक खिलौना मिलने पर खुश हो रहा था। वहाज साहब जैसे ही शाहजहां को साइड में करके खुशबू के पीछे जाने लगे, तब अचानक शाहजहां ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? अंदर। शाहजहां, खुशबू के पास बीवी है वो मेरी। वहाज, उस वक्त वो मेरी मेहमान है, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। इज्जत इसी में है कि तुम अभी इसी वक्त घर से चले जाओ। इस मसले में हम सुबह बात करेंगे, मेरी बच्ची की खुशी का मामला है। शाहजहां के लहजे में ऐसा कुछ था कि वहाज के कदम रुक गए। अजहर साहब भी वहां बुत बने खड़े थे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो तो रुखसाना बेगम, साइम और नमरा बेगम आज आए नहीं, वरना तमाशा आज दूसरा होता। नहीं, मैं मिले बगैर नहीं जाऊंगा, मुझे प्लीज एक दफा उससे मिलने दो। शाहजहां ने कहा, उससे बीवी है वो मेरी। वो वहाज साहब ने शाहजहां से झटके से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, 20 साल बाद याद आया बीवी है तुम्हारी। इस बीवी को तुम्हारी दूसरी बीवी का बेटे का पता है। शाहजहां की बात पर वहाज किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह वही रखी कुर्सी पर बैठ गए, और आंसू थे कि जो उनकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे। एकदम वो उठे और महफिल से चले गए। शाहजहां ने निदा को सब कुछ संभालने का इशारा किया और निदा अंदर बढ़ गई। खुशबू रोते जा रही थी और अपना सामान पैक कर रही थी। लाइबा हाली बुत बनी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रोके खुशबू को। कहाँ जा रही हो खुशबू? पागल मत बनो, तुम्हें पता था वहाज कौन है? खुशबू ने रोते रोते पूछा। हाँ, मगर जब तुमने कल मुझे अपना सब कुछ बताया, मैं तुम्हें इसीलिए यहाँ लेकर आई। खुशबू के तुम कसूरवार नहीं हो जो दुनिया से छुपती फिर रही हो, कोई गुनाह नहीं। निकाह किया था, वो भी सबकी मौजूदगी में। हालू, नमरा सब शामिल थे। तो फिर इस तरह मुंह छुपाने का कोई फायदा नहीं है। कसूरवार जो हैं वो अब सब दुनिया को जवाब देंगे। अगर तुम बीवी हो उसकी तो इतने सालों से कहाँ थी? इधर देखो मेरी तरफ। शाहजहां ने खुशबू का चेहरा थाम के उसकी आंखों साफ करते हुए कहा, बहुत काट ली तुमने मोहब्बत करने की सजा खुशबू। अब बस दुनिया को फेस करो और ऐसे घूमो जब सबके सामने कोई तुम पे उंगली ना उठाए। आज वहाज आया है, बारात में सब आएंगे। तुम यहाँ अपनी भांजी इतरत के लिए आई हो। और इधर देखो मेरी तरफ, अब तुम्हें वहां से हिसाब लेना है। अपने हिजरे तन्हाई का भागना नहीं है। और उससे मैं निदा, मेरे घर में एक पर तुम्हारे साथ है। behzad, तुम जानती हो ना कितना पागल है वो, और तुम्हें उसकी मुकम्मल सपोर्ट होगी। तुम बेफिक्र हो, behzad पूछने नहीं देगा तुम तक किसी को भी। कब तक भागोगी खुशबू तुम? हम दोनों से ज्यादा बहादुर थी। शाहजहां, मुझसे नहीं होगा। कोशिश करो खुशबू, ऐसे शख्स के साथ का क्या फ़ायदा जो 20 साल तक तुमसे दूर रहा। मगर मैं आज भी मोहब्बत करती हूँ उनसे शाहजहां, जानती हो, इसीलिए कह रही हूँ कि मोहब्बत फ़र्ज के आगे कुछ नहीं। हीर का सोचो खुशबू, जानती हो ना, उसे जब पता चलेगा कि सब कुछ, इसीलिए उसके आने से पहले ये सारा किस्सा ख़त्म कर दो। कैसा किस्सा शाहजहां? जिस पे इंतज़ार की धूल जम चुकी है। तो फिर जब तुम वहाज की यादों को अपने दिलो दिमाग से खरोच कर निकल चुकी हो, तो फिर इस तरह भागना क्या मकसद है? शाहजहां, मैं मुझ आगे की बात बोलते बोलते खुशबू की हिचकी बन गई। शाहजहां ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और उसके आंसू पूछते हुए कहा, हम इस बारे में कल बात करेंगे, तो अभी तुम आराम करो। शाहजहां ने उसे आराम का कहा और लाइबा को लेकर बाहर आ गई, मगर खुशबू, उसके आंसू एक बार फिर तेजी से बहने लगे। बेड पर लेटते ही एक बार फिर वहाज का चेहरा उसके सामने आया, मगर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बंद करी माजी को बंद आंखों से दस्तक दे दी। वासिक साहब, आपके कुछ मेहमान आए हैं, बैठक में बैठे हैं। मुंशी जी ना वासिक साहब से कहा, मेरे मेहमान कौन आया है? मुंशी, पता नहीं, सब कह रहे हैं शहर से आए हैं। शहर से? वासिक साहब कुछ सोचते हुए बैठक में गए और बिलाल साहब को देख के वो एकदम खुशी से चीख पड़े। अरे बिलाल, तू यूं अचानक? वासिक साहब ने बिलाल साहब को गले लगाते हुए कहा, देख ले, तेरी याद आई तो आ गया, मगर तुझे तो इतनी भी
توفیق نہیں ہوئی کہ تو مجھے ملنے آ جا، لیکن میں نے فرصت نہیں ملی۔ ارے یار تو جانتا ہے تیری بھابھی کے جانے کے بعد میرے پاس اب ٹائم نہیں۔ ٹائم کہا؟ ارے نمرا بیٹی بھی آئی ہے۔ السلام علیکم۔ نمرا نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ ارے بلال، بھابھی کو نہیں لایا؟ یار اصل میں وہ اپنی بہن کے پاس ہے، ان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں۔ نمرا اور بلاج کی یونی کی چھٹیاں تھیں تو میں نے سوچا ان لوگوں کو تجھ سے ملوا لاؤں۔ ارے یہ تو نے بہت اچھا کیا بلال، بہت اچھا کیا، مگر یہ وہاج کہاں ہے؟ ارے باہر ہے، اس کی کوئی کال آ گئی۔ مگر یہ تو بتا، یہ حویلی کو اتنا سجایا ہوا کیوں ہے؟ کہیں خوشبو بیٹے کی شادی تو نہیں کر رہا؟ بلال صاحب کی یہ بات واسق صاحب نے کہہ کر لگایا۔ ارے کہاں، ارے نہیں، خوشبو تو ابھی پڑھی ہے، اصل میں اس کی بچپن کی دوست کی شادی ہے، یہی پاس میں رہتی ہے۔ اب اس کا گھر چھوٹا پڑ رہا ہے تو براتیوں کے لیے، تو بس اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے گھر سے ہی رخصت کرے گی۔ اچھا، واسق صاحب کے ساتھ بلال اور نمرا اندر چلے گئے۔ ارے یار بول تو رہا ہو اچانک آ جاؤں گا، 3-4 دن میں بابا کی رہائش پہ آیا ہوں۔ وہاج جھنجھلا کے اپنے دوست سے بات کر رہا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ اس کے بابا اسے ویکیشنز پہ کہیں اچھی جگہ پر لے کر جائیں گے، مگر جب ان کی گاڑی گاؤں میں انٹر ہوئی تو وہاج کا چاہا سا منہ بن گیا۔ ارے خوشبو بی بی آرام سے، کسی کی اتنی تیز آواز پہ وہاج کال کٹ کر جیسے ہی پلٹا کہ کوئی اسے لے کر دھڑم سے نیچے گرا۔ وہاج کا سر بری طرح زمین پر لگا، مگر سر سے زیادہ اسے اپنے سینے پہ زور محسوس ہوا۔ وہاج نے جیسے ہی گردن نیچے کر کے دیکھا تو کوئی چہرہ دیکھ کے اسے نروس سا آنکھیں بند کیا۔ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے ہوا تھا۔ خوشبو جو لان میں پانی ڈال رہی تھی، اچانک پانی آنا بند ہو گیا۔ وہی چیک کرنے بیچارہ پل نل کے پاس جاری تھا جب اچانک اس کا پاؤں پائپ میں اٹکا اور اس نے خود کو سنبھلنے کے چکر میں بلاج کا سہارا لیا، اور وہ تو خود تو گری تھی، وہاج کو بھی ساتھ لے کر گری۔ وہاج نے ایک دم جھٹکے سے اسے اپنے اوپر سے ہٹایا اور کھڑا ہو گیا۔ خوشبو نے جیسے ہی اس کی ایکسکیوز کرنا چاہا اور اس نے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا، جاہل ان پڑھ، تیزی سے وہاں سے اندر چلا گیا۔ دوپہر کے کھانے پہ سب ٹیبل پہ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے جب اچانک سلام کی آواز پر سب سلام کرنے والے پر متوجہ۔ ارے آؤ بیٹا، یہ بلال انکل ہیں، یہ نمرا ہیں اور یہ وہاج، بلال انکل کا بیٹا۔ اور بلال، تم خوشبو کا پوچھ رہے تھے نا، یہ ہے میری بیٹی خوشبو۔ کیسے ہیں انکل آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، ہمیں جوائن کرو کھانے پہ۔ جی انکل۔ وہاج نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو لائٹ پیرٹ کلر کے انگ رکھے میں بالوں کو کھلا جوڑے، ہاتھوں میں میچنگ کی چوڑیاں ڈالے، اس کا حسن کسی بھی کو بھی گھل کر سکتا تھا۔ اب ایسا وہاج کو لگا تھا، مگر تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے کو سوچتے ہوئے وہاج نے ایک بار پھر سڑا ہوا منہ بنایا۔ خوشبو بیٹا، کیا مصروفیت آپ کی آج کل؟ بلال صاحب کے پوچھنے پہ وہاج نے اپنے برابر پر بیٹھی نمرا سے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا، ارے ادھر ادھر گرنا اور فیشن کرنا، مجھے نہیں لگتا پڑھائی سے اس کا کوئی تعلق واسطہ بھی ہے، ویسے بھی گاؤں کی جو ہے۔ وہاج کی سرگوشی پہ نمرا نے اسے گھور کے دیکھا۔ انکل ابھی فزکس میں گریجویشن کیا ہے۔ خوشبو کی بات سن کے وہاج کو پانی پیتے ہوئے ایک دم پھندا لگا۔ اس نے حیران کن نظروں سے خوشبو کو دیکھا جو بالکل اسے اگنور کر رہی تھی۔ بیٹا یہ بھی تو بتاؤ، پوری یونیورسٹی میں تم نے ٹاپ کیا ہے؟ بھائی بلال، ہماری بیٹی کو گولڈ میڈل ملا ہے۔ گولڈ میڈل کی وجہ سے وہ ایک اعلیٰ نے جیت کے لائی ہے۔ واسق صاحب کے اگلے انکشاف پر نمرا نے وہاج کا چہرہ دیکھا جو کسی دکھی آتما سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اب کی بار بہت غور سے خوشبو نے وہاج کو دیکھا جو اب اسی شرمندگی کی وجہ سے اگنور کر رہا تھا۔ بھائی یہ کہاوت تو اب آپ پہ فکس ہوگی، ڈونٹ جج بائی دا بک اٹ۔ اور اوپ خوشبو بس کرو، یہ میرا ہنس کے برا حال ہو جائے گا۔ لان میں رات کے کھانے کے بعد خوشبو نے نمرا کے لیے کافی بنائی اور خود اسے آفر کرنے لان میں واک کرنے کے لیے اپنے گاؤں میں اپنی شرارتوں کے قصے یونی میں اپنے دوستوں کے قصے سنا رہی تھی، جسے سن کے نمرا کا ہنس کے برا حال ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ہنس کے اپنی باتوں میں بغیر تھے کہ کوئی تھا جو اوپر کمرے کی کھڑکی سے ان دونوں کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ اوپ خوشبو، میرا تو ہنس کے جبڑے دکھ گئے، چلو اب میں چلوں، بہت تھکی ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ نہیں یار، میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکوں گی۔ جاؤ، تم سفر سے آئی ہو، ویسے بھی تھکی ہوگی۔ خوشبو کے کہنے پر نمرا چلے گی۔ ٹھنڈ زیادہ بڑھ رہی تھی، اس لیے خوشبو نے اپنی شال کو اچھے سے لپیٹ لیا۔ سردیوں کی اندھیری رات میں وہ اسی رات کا حصہ لگ رہی تھی، اور ایسا اس کے قریب آتے ہوئے وہاج کو لگا جو نمرا کے جاتے ہی نیچے آ گیا تھا۔ ایک درخت کے پاس رک کے خوشبو کو اس کے پتوں کو چھو کے نیچے دیکھنے لگی، جب پیچھے سے آتی آواز پہ ایک دم چونکی۔ رات کے وقت درختوں کے اتنے قریب جانا اچھا نہیں۔ وہاج
خوشبو کی آواز سن چکی تھی، اس لیے بنا پلٹے کہا، کیوں یہ بھی ان پڑھ جاہلوں والوں کا کام ہے؟ یہ بول کے خوشبو پلٹی تو وہاج کو اپنے بے حد قریب کھڑا پایا۔ وہاج کے اتنے قریب آنے پہ خوشبو تھوڑا گھبرائی تھی، مگر وہاج تو وہ چاند کی روشنی میں خوشبو کا حسن معصوم تکتے گیا۔ خوشبو اسے اگنور کر کے جانے لگی۔ جب وہاج نے اسے دھیرے سے پکارا، خوشبو، وہاج کے پکارنے پہ خوشبو کی ضرور تھی مگر پلٹی نہیں تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں صبح کے لیے، اصل میں تو اتنا دور کا سفر تھا، اوپر سے تھوڑا غصے میں تھا، اس لیے۔ خوشبو نے پلٹ کر اسے دیکھا تو خوشبو کو اس کے چہرے پر واقعی ندامت محسوس ہوئی، جسے محسوس کر کے اس نے کہا، اٹس اوکے، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ کسی بھی جگہ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کے لوگوں کے بارے میں اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی اونچی جگہ کے لوگ بھی جاہلیت کی اعلیٰ مثال قائم کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی چھوٹی جگہ کے لوگ بھی اخلاقیات کی داستان لکھ دیتے ہیں۔ خوشبو کی بات پہ وہاج لاجواب ہو چکا تھا۔ خوشبو پلٹ کے جانے لگی، جب دھیرے سے وہاج نے اسے دیکھ کے گنگنانا شروع کیا، ابھی تم ملے ہو، ابھی تم نہ جانا، یہ دل ہو گیا ہے تمہارا دیوانہ۔ کچھ کہا آپ نے؟ خوشبو نے اچانک پلٹ کر کہا، مگر اس کا خوشبو نے جواب نہیں دیا۔ وہ اندر جانے لگی جب وہاج اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ دوبارہ کہا، ویسے ایک کپ کافی اگر مجھے مل بھی جائے تو کل پلا دوں گی، ابھی کافی رات بھی ہوگی، یا نیند نہیں آئے گی آپ کو؟ خوشبو نے چلتے چلتے یہ کہا اور اندر چلے گی۔ نیند تو ویسے بھی اب وہاج بلال کو اڑ چکی ہے۔ وہاج نے دل پہ ہاتھ رکھ کر سرگوشی کی۔ خوشبو نے ان دونوں کو پورا گاؤں گھمایا اور دونوں بہن بھائی خوشبو کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ اپنی دوست کی شادی میں جس طرح خوشبو نے سارے انتظامات کیے تھے، ہر چیز بڑھ چڑھ کر ایسے کی تھی کہ جیسے اس کی سگی بہن کی شادی ہو۔ جہاں وہاج خوشبو کے اخلاق سے متاثر ہوا تھا، وہیں خوشبو کو اپنے دل و دماغ میں بسا بھی چکا تھا۔ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے وہاج جانے نہیں دیتا تھا جب اسے خوشبو کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہ ملے۔ آج یہ لوگ دریا نیلم پر گئے تھے۔ صبح سے شام تک وہ لوگ گھومنے پھرنے میں مصروف تھے۔ خوشبو اور نمرا نے ایک ساتھ کی تصویریں بنائی تھی، اور اسی دوران وہاج نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کے خوشبو کی چند تصویریں اپنے کیمرے میں قید کر لی تھی۔ وہاج کی آنکھوں کا پیغام خوشبو کو بہت اچھا لگا اور وہاج کو کہیں نہ کہیں پسند کرنے لگی۔ ارے آؤ نا، آگے چلتے ہیں۔ خوشبو، ارے نہیں بھائی، مجھے تو پیاس لگی ہے، گاڑی میں جا رہے ہیں، تم ابھی آ جاؤ فٹافٹ۔ ہاں تم چلو، میں آ رہی ہوں، نمرا نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ خوشبو گاڑی تک پہنچی تو گاڑی کے اندر وہاج آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس کے پاس پڑی پانی کی بوتل اٹھائے۔ خوشبو نے بہت احتیاط سے اپنے ہاتھ وہاج کے اوپر سے گزار کے پانی بوتل اٹھانی چاہیے، مگر افسوس اسی وقت وہاج کی آنکھ کھل گئی۔ خوشبو جو تقریباً پانی کی بوتل اٹھا چکی، وہاج نے ایک دم اٹھنے پہ اس کے ہاتھ سے بوتل واپس گر گئی۔ وہاج خوشبو کو اتنے قریب دیکھ کر ایک دم سیدھے ہوا۔ وہ پانی کی بوتل لینی تھی، آپ سو رہے تھے تو اس لیے خود ہی۔ وہاج نے بہت غور سے خوشبو کو دیکھا اور لائٹ بلو کلر کے ڈریس میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہاج نے اپنے پاس پڑی پانی کی بوتل اٹھائی اور پانی بوتل کو منہ لگا کر پیا، اور پھر وہی بوتل خوشبو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ویسے پیاس مجھے بھی لگی تھی۔ خوشبو نے وہاج کی طرف دیکھ کر کہا، جھجکتے ہوئے پانی کی بوتل پکڑی اور ادھر ادھر گلاس ڈھونڈنے لگی۔ وہاج مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، ویسے جان بوجھ کر انجان بنتی ہو، پھر یہ واقعی تمہیں ابھی تک احساس نہیں ہوا؟ وہاج نے کافی طنزیہ انداز میں کہا۔ کس چیز کا؟ خوشبو نہ سمجھی انداز میں کہا۔ کچھ نہیں، یہ لو گلاس۔ وہاج نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ میں غصے سے گلاس رکھتے ہوئے کہا۔ وہاج تھوڑی دور گیا ہوگا نمرا کو بلانے جب اسے خوشبو نے آواز دی۔ وہاج کبھی کبھی کچھ باتیں نظروں سے سمجھنے میں نہیں، لفظوں سے سننے سے اچھی لگتی ہیں، یہ بول کر خوشبو نے وہاج کے منہ کی بوتل لگائی اور بوتل کو منہ لگا کے پانی پیا۔ جہاں وہاج کی خوشبو اس حرکت میں مسکرایا تھا، وہیں خوشبو بھی شرما کے نظریں جھکا چکی تھی۔ ابھی وہ لوگ حویلی سے باہر تھے جب انہیں حویلی کے باہر لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ یہ اتنا ہجوم کیسا؟ وہاج نے گاڑی روکتے ہوئے کہا، مگر خوشبو اس نے وہاج کی بات کا جواب دیے بنا حویلی کے اندر دوڑ گئی۔ جس بات کا اسے ڈر تھا، ہجوم دیکھ کر وہی بات ہوئی۔ واسی صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا اور اب وہ ٹھیک تھے۔ یہ بات انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے خوشبو سے چھپانے کو کہا تھا۔ بابا کیا ہوا آپ کو؟ یہ ڈاکٹر، یہ کیا ہوا آپ کو؟ خوشبو روتے روتے ایک دم چیخ کے پوچھنے لگی اور دوڑتے ہوئے واسی صاحب کے گلے لگی۔ ارے خوشبو بیٹا، ہلکا سا بلڈ پریشر ہو گیا تھا، اب سب صحیح ہے۔ بلال بتانا تو واسق صاحب نے بلال صاحب کی طرف التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے، ہاں خوشبو بیٹا سب ٹھیک ہے، تم ایسے پریشان مت ہو۔ نمرا بیٹا خوشبو کو لے کر کمرے میں جاؤ۔ نمرا بہت مشکلوں سے خوشبو کو کمرے میں لے گئی اور جاتے ہی واسق صاحب رونے لگے۔ ارے واسق، تو اگر اس طرح روئے گا تو خوشبو کو کون سنبھالے گا؟ اپنے آپ کو حوصلہ دے، صبر کر، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
वासिक ऐसे ہمت ہارے گا تو خوشبو بیٹی کو کون سنبھالے گا؟ بلال بس اسی بات کی فکر ہے، میری بیٹی کا کیا ہوگا، اسے کون سنبھالے گا؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب جو اٹیک آیا ہے تو میرا جسم برداشت نہیں کر پائے گا۔ ارے واسق، اللہ بہت بڑا ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دے گا۔ انکل آپ پریشان ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ آرام کریں۔ پاپا آ جائیں باہر، انکل کو آرام کرنے دیں۔ وہاج کے کہنے پہ واسق صاحب نے ہاں میں گردن ہلا دی اور آنکھیں موندے گئی۔ بلال صاحب کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر اور وہاج سے کچھ کہا، جیسے سنتے ہی وہاج نے صرف اتنا کہا، پاپا میں تیار ہوں۔ اسے یقین نہیں آیا کہ 2 دن میں وہ خوشبو سے خوشبو وہاج بن گئی تھی۔ بلال صاحب نے وہاج کی رضامندی سے خوشبو کا نکاح ہاتھ مانگا تھا واسق صاحب سے، اور ساتھ میں سادگی سے نکاح کی خواہش بھی ظاہر کی تھی۔ واسق صاحب نے خوشبو سے اس کی مرضی پوچھ کے ہاں کر دی۔ رخسانہ بیگم کافی ناراض ہوئی تھی بلال صاحب کے اس فیصلے پر، مگر انہیں ان کی پرواہ نہیں تھی۔ بیڈ پہ بیٹھی وہ مسلسل اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جیسے اس نے بھی چاہنا شروع کر رہا تھا وہ اس کا محرم بن چکا تھا۔ نمرہ اور بلال صاحب نکاح کی رسم ہوتے ہی شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے تاکہ بارات لانے کی تیاری کر سکیں۔ وہاج نے 1-2 دن تک آنے کو کہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ خوشبو نے نگاہ اٹھائی تو وہاج مسکراتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ نکاح مبارک ہو خوشبو، آپ کو بھی۔ وہاج اس کے برابر میں بیٹھ کر اسے غور غور سے دیکھنے لگا۔ خوش نہیں ہو کیا خوشبو اس نکاح سے؟ خوش ہوں، مگر ایک ڈر ہے، اگر آنٹی نہ مانی تو؟ مان جائیں گی، کیوں ڈر رہی ہو؟ ارے ماما مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، 15 دن کے اندر ایسا شاندار بارات لاؤں گا کہ تمہارا پورا گاؤں دیکھتا رہ جائے گا۔ وہاج کے بولنے پہ خوشبو بہت غور سے وہاج کو دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں میں موجود سوال وہاج سمجھ چکا تھا کہ اس نے آگے بڑھ کر خوشبو کو اپنی باہوں میں بھرا اور کہا، تم میری پہلی نظر کی محبت خوشبو، مجھ پر بھروسہ رکھو، اللہ نے جب ہمیں ایک کیا ہے تو جدا تھوڑی کرے گا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہاج نے اس کا چہرہ تھاما اور کہا، وہاج بلال تمہارا تھا اور وہاں رہے گا۔ یہ بول کر وہاج نے خوشبو کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ خوشبو پوری جان سے لرز گئی اور اس نے وہاج کو خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ ناکام رہی۔ آہستہ آہستہ وہ گردن سے گلے تک آیا اور جیسے ہی انہوں نے گردن کے نیچے اپنے لب رکھے کہ حدیں پار کر دیں اور خوشبو نے روک دیا۔ خوشبو، وہاج بس کریں، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، تو بیوی ہو نا میری، دنیا کی کوئی قانون بھی مجھے اس سے روک نہیں سکتا، اور اب تم بھی نہیں روکو گی، ہمارے دین میں نکاح ہی سب سے اہم ہے۔ یہ بول کے وہاج نے خوشبو کے درمیان ساری دیوار گرا دی۔ اپنی شدتیں چاہتیں اس نے پوری رات خوشبو پر لٹائیں۔ خوشبو پوری رات وہاج کی محبتوں کو، اس کی شدتوں کو اپنے جسم کے ہر حصے پہ برداشت کر رہی تھی۔ صبح خوشبو کی آنکھ کھلی تو وہاج کہیں نہیں تھا، مگر سائڈ ٹیبل پر ایک خط تھا جس میں لکھا تھا، خوشبو تمہارے وجود کی خوشبو اپنے وجود میں بسائے جا رہا ہوں، ماما کا بلڈ پریشر اچانک شوٹ کر گیا تھا، صبح بھی پاپا کی کال آئی تھی، میں انکل سے مل آیا ہوں، تم سو رہی تھی، تمہیں اٹھانا مجھے مناسب نہیں لگا، میرا انتظار کرنا خوشبو، میں 15 دن کے اندر آؤں گا تمہیں شاندار طریقے سے لینے۔ اور پھر وقت گزر گیا، 15 دن کی جگہ 25 دن گزر گئے، مگر وہاج نہیں آیا اور اس کا نمبر بھی مسلسل بند آ رہا تھا۔ واسق صاحب نے شہر کے جا کے معلوم کیا اور جہاں انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کو دھوکہ دے دیا، وہاج نے شادی کر لی دوسری، اور یہ خبر واسق صاحب کے لیے موت کا سبب بنی اور انہیں تیسرا اٹیک ہوا جو وہ برداشت نہیں کر پائے اور نہ خوشبو کو وہاج کی سچائی بتا پائے۔ باپ کے جانے کے بعد خوشبو کو پتہ چلا کہ وہ اکیلی نہیں، اس کے وجود میں ایک اور جان پل رہی ہے۔ خوشبو کی حالت عجیب ہونے لگی، وہ سارا دن دروازے کے پاس بیٹھ کے انتظار کرتی وہاج کا۔ اگر لائبہ نہ ہوتی تو شاید خوشبو کب سے خودکشی کر چکی ہوتی۔ لائبہ اسے لے کر کراچی چلے گی، جہاں خوشبو نے اللہ نے بہت پیاری بیٹی دی جس کا نام خوشبو نے ہی رکھا۔ ایک وجہ مل گئی خوشبو کو زندہ رہنے کی، مگر خوشبو نے یہ بات ہیر سے چھپائی کہ وہ اس کی اصل ماں ہے۔ اگر سچائی بتا دیتی تو کیا خوشبو کے اس کے باپ کا کہاں ہے؟ فون کی مسلسل رنگ نے خوشبو کو